अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस माली साल पाकिस्तान को कुल लगभग 40 अरब डॉलर चाहिए, जो हमारी बैरूनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ज़ाहिर है कि वो हमें चाहिए जो हम इंपोर्ट्स करते हैं, इसके अलावा जो बैरूनी जो कर्ज़े हैं उनकी अदायगी, सूद पर अदायगी, और इन तमाम ज़ाहिर मामलात के लिए कुछ तो हमारी जो नीड्स हैं, जो हम एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, उसके ज़रिए पूरी होती हैं। लेकिन बाकी हमें ज़ाहिर है कि अरेंज करना पड़ता है, कर्ज़े लेना पड़ते हैं, और इसी वजह से हम IMF के साथ इतनी तगोदो कर रहे हैं कि प्रोग्राम बहाल हो। अब वो प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि IMF की जो किस्त मिलेगी सिर्फ उसी से काम नहीं चलना, बल्कि हमें बाकी भी जो फंड्स हैं उनको अरेंज करना पड़ेगा, जिसमें जो इत्तला आ रही है कि सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की इस सिलसिले में मदद करेंगे। और मेरे ख्याल में एक अहम जो मुल्क ज़ाहिर है जो हमेशा मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता है, तो उस हवाले से सुना है कि कोई पेशरफ्त हुई है कि इस तरह का अरेंजमेंट और इस तरह का प्रपोजल इस वक्त ज़ेर बहस है दोनों मुल्कों के दरमियान, कि पाकिस्तान को वो पैसे भी दे दें इस तरीके से कि वो डॉलर पाकिस्तान को फिर वापस भी ना करना पड़े, और CPEC जो है वो भी इस तरीके से रिवाइव हो जाए। जैसे आपने डिटेल में बताया, तो जो गैप है ना 40 अरब डॉलर का, ये जितना भी रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ जाती हैं, जितने भी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आ जाती हैं, और उसके बाद फिर हमने जो इंपोर्ट्स की अदायगियाँ करनी है और बाकी लोन्स की रीपेमेंट्स के बाद भी ये उसके जो टोटल जो तखमीना हमारा जो डॉलर्स आएंगे और जो मुल्क से बाहर जाएंगे, ये 40 से 41 अरब डॉलर उसके बाद बचता है। मतलब जो पैसा हमने बाहर से लेना वो ले लिया। इसके अंदर कोई 21 अरब डॉलर की फॉरेन लोन की रीपेमेंट्स हैं, कोई 15 अरब डॉलर का तखमीना इनका करंट अकाउंट के खसारे का, और IMF का ख्याल ये था, जो कि ठीक था, और मिफ्ता इस्माइल भी इस चीज़ को मानते हैं, कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र ममालिक के जो रिजर्व्स हैं वो जुलाई में थे तकरीबन 10 अरब डॉलर। तो IMF ने कहा कि जो अगला जून है तब तक इसको बढ़ाकर आप ले जाएं 16.5 अरब डॉलर तक, कम अज़ कम। एटलीस्ट आपके पास इतना क्वेश्चन हो कि आपको जो हर वक्त एक एमरजेंसी की एक सिचुएशन रहती है वो ना हो। तो ये एक इन अ वे ठीक है, अभी हम बारो कर रहे हैं, बट हमें इसके अलावा चारा कोई नहीं था इन द शॉर्ट रन। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब से भी कमिटमेंट्स आ गई, UAE से भी आ गई, कतर से भी मेजर कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन है। वज़ीर आज़म साहब अगले हफ्ते मुतवक्के है कि वो जाएंगे। चीन की तरफ से भी अभी तक कोई सच कोई बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, ऑल्दो कि पिछली हुकूमत ने भी ये कोशिश की थी। नेट उन्होंने कोई 10 अरब डॉलर का कोई इजाफी उन्होंने पैकेज मांगा था, 5.5 अरब डॉलर का इजाफी था, बाकी रोल ओवर्स थे। अब सूरत हाल है कि पिछले दिनों एक मुलाकात होती है चीन के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं पाकिस्तानी हुकाम के साथ, उसमें एक तजवीज़ सामने आई, और वो तजवीज़ फिर इस हफ्ते वज़ीर आज़म साहब के सामने रखेगी। तजवीज़ ये है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त जो CPEC आपका चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर काम की जो रफ्तार है वो बहुत सुस्त है। आप बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पिछले 4 साल में सवाए मीटिंग्स करने के, कमेटीज़ बनाने के, CPEC अथॉरिटी बनाने के, और कोई काम नहीं हुआ CPEC के ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थे, तो एक प्रपोजल अब सामने आया है। प्रपोजल ये है कि वो मंसूबे जो कि अभी जिनके ऊपर काम नहीं हो रहा, अंडर इम्प्लीमेंटेशन है या वो अंडर कंसिडरेशन हैं, उसके कॉस्ट का, उसकी लागत का 20% चीन जो है थ्रू इट्स कंपनीज जो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम करेंगी, वो 20% लागत का वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एज ए डिपॉजिट पैसा रखवा देंगी। अच्छा, वो जो डिपॉजिट रखवाया जाएगा वो फिर वो विड्रॉ डॉलर टर्म्स में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन एनी केस वो पैसा उन मंसूबों के ऊपर लगना है। तो फायदा क्या हुआ हुकूमत को कि जो अभी इनके रिजर्व्स कम हैं, तो हुकूमत को शॉर्ट टर्म में एक रिजर्व्स के अंदर बूस्ट मिल जाएगा। और चीन को क्या फ़ायदा होगा? चीन को इसका फ़ायदा ये होगा कि वो मंसूबे जो मिन्नतें कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की और मुख्तलिफ वजारतों की, इन पे काम को आप फास्ट ट्रैक करें, तो इन रिटर्न ऑफ दैट पाकिस्तान वो रुकावटें दूर करेगा, और रुकावटें दूर करने के बाद उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, आप ये कह सकते हैं। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। नाज़रीन, इसमें जो मंसूबे हैं, ये जो एक मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म साहब के पास, उसमें जो 5 मंसूबों के ऊपर बात हुई कि इन पे अगर गौर कर लिया जाए और वहाँ से चीन की जो एंड वो पाकिस्तान आ जाए, उसमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 2.4 अरब डॉलर का है। कई सालों से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्लो है। कोहाला के बाद आज़ाद पतन है, ये भी कोई 701 मेगावाट का है, और इसकी लागत कोई 1.6 अरब डॉलर है। कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट जो बहावलपुर में, जिसकी फेज़ वन जो है 400 मेगावाट की, उसके ऊपर तो अमल दरामद हो चुका था, लेकिन फेज़ 2 के ऊपर अभी अमल दरामद नहीं हुआ। 500
ملین ڈالر یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. پھر ایک جو فریٹ کوریڈور ہے وہ کراچی میں بننا ہے کوسٹل ڈیولپمنٹ ایریا کے نام سے, اس کی کوئی لاگت ہے کوئی 2.6 ارب ڈالر. ایک پپری کا فریٹ کا پروجیکٹ ہے. تو یہ 5 منصوبے ملا کے ان کی جو ٹوٹل لاگت بنتی ہے وہ 7 ارب ڈالر بنتی ہے. تو اگر پاکستان اور چین اس پروپوزل کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں تو 7 ارب ڈالر کا 20% تقریباً 1.4 ارب ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آ سکتا ہے. اور یہ جو پیسہ ہے پھر وہ ڈالر ٹرمز میں چین کو واپس نہیں جائے گا, یہ پیسہ استعمال ہوگا اس کے اگینسٹ جو روپیہ جنریٹ ہوگا وہ لوکل جو ان کو ریکوائرمنٹس ہوگی ان پروجیکٹس کی اس کے اوپر وہ خرچ ہو سکے گا. یہ ابھی پرپوزل ہے. جو میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ذرائع کے مطابق جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں. ایک یہ تھی کہ کیا ہم چینی منصوبوں کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ کنسرن یہ ہے کہ پھر آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کوئی آبجیکشن آ سکتا ہے. پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جو امریکہ ہے تھرو آئی ایم ایف پاکستان کو کافی اس نے ٹائٹ کیا ہوا ہے جو سیپیک کے پروجیکٹس ہیں. کامران ایک ML1 کا بھی منصوبہ ہم کئی دفعہ اس کر چکے ہیں, 7 ارب ڈالر کا ہے. یہ اس پہ جو کام ہے وہ کافی عرصے پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا, ابھی تک شروع نہیں ہوا. یہ بھی میٹنگ میں کنسیڈر ہوا کہ اس کو بھی اس اسکیم کے تحت ایڈ کر لیا جائے, لیکن میرا خیال ابھی انیشل سٹیج پہ اس پہ شاید بات نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس کی لاگت اتنی بڑی ہے. 7 ارب ڈالر کا تو تخمینہ ہے. چین پہلے کہہ چکا ہے کہ ML1 کو اس کی جو کاسٹ ہے یہ کم ہے, اس کو آپ انکریز کریں. ابھی تو اس کو ٹیک اپ نہیں کریں. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے اور اس کو کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور کمیٹی کو کہا کہ 10 دن میں آپ رپورٹ دیں کہ کیا یہ جو پروپوزل ہے کہ 20% پاکستان ایڈوانس میں لے لے قابل عمل ہے یا نہیں. تو اور دوسرا جو مین لائن ریلوے کا پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں یہ تو میرے خیال میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی. آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ میرے خیال میں 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے شیخ رشید صاحب کا اس وقت وہ ریلویز کے منسٹرز تھے انٹرویو کیا تھا. تو اس وقت انہوں نے ہمیں بعد میں بتایا تھا جو میٹیریلائز بھی نہیں ہوا, اب ہم اس کو ڈسکلوز کر بھی سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ماہ میں چین کے صدر جو ہے پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں. انہوں نے ایون کہ پن پوائنٹ بھی کیا کہ وہ جیلم سے جو مین لائن ریلوے پروجیکٹ ہے اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ ہے وہ کریں گے, لیکن وہ آج تک نہ تو صدر کا دورہ ہوا چین کے اور نہ ہی ابھی تک وہ ML1 جو ہے کسی پایہ تکمیل تک پہنچا ہے. اب دوسرا جو ظاہر ہے اسی سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے چائنا پاکستان یا سی پیک اتھارٹی. ظاہر ہے سی پیک اتھارٹی تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بنائی اور اس وقت جو 3 اسٹار ریٹائرڈ ایک جنرل تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب ان کو ان کا ہیڈ بنایا گیا. اور اس وقت ظاہر ہے کافی لے دے ہوئی اور اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ کیا اب سی پیک جو وہ کمپلیٹلی جو ہے ایون سویلین سے لے کر کمپلیٹلی جو اس کی اوور سائٹ ہے جو ساری ایگزیکیوشن ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلی گئی ہے. اب سنا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنے جا رہی ہے. یہ جب یہ حکومت آئی تھی میں احسن اقبال صاحب سے ملا تو میں نے کہا کہ سی پیک اتھارٹی کے اوپر آپ کا ایک ویو ہے, تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ہم سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنے جا رہے ہیں. پھر جون میں ایک سمری بھیجی گئی وزیر اعظم آفس کو کہ اس کو ابالش کر دیا جائے, چونکہ یہ جو اتھارٹی ہے ایک لاء کے تحت بنی ہے تو لاء کو ریپیل کرنا پڑے گا. فائنلی اس ہفتے وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوتی ہے, اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سی پیک اتھارٹی کو ختم کر دیا جائے. اور لیکن اس میں PM صاحب کا یہ خیال تھا کہ چائنیز کا اس کے اوپر کوئی کنسرن ہو سکتا ہے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کو سی پیک کو رول بیک کر رہے ہیں, تو چین کو اعتماد میں لے لیں اور اس کے بعد پھر جو پروسیس ہے اتھارٹی کو ختم کرنے کا وہ اب سٹارٹ کر لیں. تو یہ بھی چیز ہے کہ کیا چلیں چین کو تو اعتماد میں لیں گے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اس کو بھی یہ حکومت اعتماد میں لے گی, کیونکہ جب 13 سے 2018 میں PMLN کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس طرح کی سی پیک اتھارٹی بنائی جائے, لیکن PMLN کی گورنمنٹ نے ریزسٹ کیا. اب جو وجہ جو احسن اقبال صاحب نے خود کیا بتائی کہ سی پیک اتھارٹی کس وجہ سے بنائی گئی تھی, آئیے وہ سنتے ہیں. سی پیک اتھارٹی تو کسی ایک شخص کو نوکری دینے کے لیے بنائی گئی تھی اور پچھلے 2.25 سال سے بند پڑی ہے, اور وہ ایک سفید ہاتھی ہے جو بلا وجہ کریٹ کیا گیا تھا, اور اس سے جو سی پیک کے منصوبوں پہ عمل درآمد ہے وہ الجھاؤ کا اور ڈپلیکیشن کا اور مزید بیوروکریٹک ہرڈلز کا شکار تھا. دیکھیں جو چین 2013 اور 18 کے درمیان جو کارکردگی تھی اور جو سی پیک پہ عمل درآمد تھا اسے بہت مطمئن اور خوش ہے. تو ہم اسی طریقہ کار پہ واپس جا رہے ہیں جو 13 اور 18 میں ہم نے رکھا تھا. منسٹری آف پلاننگ کے ذریعے اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کو براہ راست ذمہ داری دے کے ہم نے اس کو عمل درآمد کرایا تھا. پرانے طریقے پہ 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی اور جب سے اتھارٹی بنی $1 بھی نہیں ہے پاکستان. جی احسن اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ کیوں سی پیک اتھارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے, اور سی پیک اتھارٹی ایٹ فرسٹ پلیس
کیوں بنائی گئی تھی؟ ڈو یو اگری ود ہم کہ اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ کسی کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا تھا؟ 100% اس میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ پچھلے جب سے اتھارٹی بنی ہے کوئی کام اس کے اوپر سی پیک کے اوپر ایسا نہیں ہوا. کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو شاید اس فورم سے اس آفس سے نہیں ہونی چاہیے تھی. میں ذاتی طور پر اس سے اویئر ہوں تو میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بٹ یہ بات احسن اقبال صاحب کی ٹھیک ہے کہ ایک نیا آپ کو انفراسٹرکچر ایک لیئر کھڑی کرنے کی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتھارٹی بنائی گئی اور کام کچھ نہیں ہوا, بلکہ ابھی جب اتھارٹی کا لا نہیں بنا تھا تو اس کا ایک ڈرافٹ آرڈیننس وہ سامنے آیا. اس کے اوپر میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں اور اس وقت خبر بھی کی تھی کہ وہ آرڈیننس ایسا تھا کہ اس میں جو حکومت پاکستان اس کے اوپر ایک پیرلر اس کے برابر ایک سٹرکچر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہوں گے وہ آل ان آل ہوں گے, ان کا چیف آف سٹاف ہوگا, وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہوں گے, صرف پرائم منسٹر کو آنسریبل ہوں گے. وہ ہم نے خبر کی, شور پڑا, پھر وہ جو چیزیں کنٹروورشل تھیں وہ اس میں سے ڈیلیٹ کر دی گئی. تو تھوڑا سا کریڈٹ اس اتھارٹی کو جو بہت زیادہ اس کو ایک سپرا باڈی بنانے کا تھا وہ تو ہمیں بھی جاتا ہے, بٹ اس پہ نہیں ہو سکا. لیکن ایک چیز کامران اس میں امپورٹنٹ تھی, اس کے باوجود جو کام تھا وہ چل نہیں سکا کیونکہ جو ایگزیکیوشن تھی پروجیکٹس کی, جس طرح ابھی احسن اقبال بھی کہہ رہے تھے, وہ فار ایگزامپل اگر آپ کا انرجی کا پروجیکٹ ہے تو پاور ڈویژن کے پاس ہے, اور جبکہ جو سی پیک اتھارٹی ہے وہ اس کے سلسلے میں وہ کیا رول پلے کر سکتی, کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو ایک ٹگ آف وار بھی تھی, ایک تو اتھارٹی کے درمیان اور جو لائن منسٹری ہے اس کے درمیان, اور دوسرا سی پیک اتھارٹی اور پلاننگ منسٹری کے درمیان. یاد رہے کہ جو اس وقت کے وزیر تھے اسد عمر صاحب, وہ بھی اتھارٹی کے حق میں نہیں تھے, اور جب یہ ان کا عاصم سلیب باجوہ صاحب کا ریزگنیشن ہو گیا اس کے بعد بھی سی پیک اتھارٹی کا کوئی چیئرمین نہیں لگایا گیا, اور جو ایک پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ آن سی پیک افیئرز لگائے گئے تھے, چیئرمین کوئی نہیں آیا تھا. تو بات ٹھیک ہے ان کی اتھارٹی ڈومنٹ تھی, اس کو ختم کرنا ہی بہتر ہے شاید. وہ جو ایک لیئر ہے اور ایک بہانہ اگر آپ کہہ سکیں کہ لیٹس کل کو یہ نہ کہیں جو اتھارٹی ہے تو سی پیک پہ کام نہیں ہو سکا. بالکل, اور میرے خیال میں اس وقت جو امپورٹنٹ ہے کہ سی پیک کے اوپر یہ باتیں آتی رہیں کہ شاید اس پر کام جو ہے سست روی کا شکار ہے. سی پیک اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سی پیک اتھارٹی ہو یا نہ ہو, مین چیز یہ ہے کہ اس پر جو پروجیکٹس ہیں, جو بھی منصوبے ہیں, ان پر بر وقت جو ہے وہ کام ہونا چاہیے اور تیز رفتاری سے ہونا چاہیے. اس میں پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ اور پاکستان کیا ایفرٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ایکسٹرنل ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف اگلے ہفتے متوقع ہے کہ وہ دورہ کریں گے قطر کا, اور ان کے دورے کا ظاہر ہے کہ ایک مقصد جو پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں قطر کس طریقے سے ہماری مدد کر سکتا ہے. جو شہباز پروپوزل زیر غور ہے, آپ نے بھی خبر کی ہے اس حوالے سے کہ ہم قطر کو بھی اپنے جو قومی اثاثے ہیں, ان کے کچھ جو شیئرز ہیں وہ بیچنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے جو ہیں وہ پیسے آ جائیں اور ہم اپنی جو ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکیں. تو کیا اس وقت پروپوزل زیر غور ہے جو پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ قطر کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ پچھلے ماہ جب مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کو $4 ارب کی ایڈیشنل فائنینسنگ چاہیے بورڈ میٹنگ کے لیے, تو انہوں نے کہا جی کہ 4 کے اگینسٹ میرے پاس $8.5 ارب کا ایک پلان آ گیا ہے. وہ $8.5 ارب کے پلان میں انہوں نے $2.5 بلین ان کا تھا جی کہ ایک دوست ملک سے آئے گا, جس میں ہم $1.5 سے $2 ارب کا انہوں نے کہا جی کہ ہم 2 LNG پاور پلانٹس ان کو بیچیں گے, اور باقی وہ کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی اس ہفتے وزیراعظم صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی قطر کے دورے کے حوالے سے کہ کیا حکومت پاکستان کر سکتی ہے اور کیا نہیں. تو سرپرائزنگلی جو 2 LNG پاور پلانٹس تھے جو پچھلے 5-6 سال سے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ کے اوپر ہیں, ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان پاور پلانٹس کو اب آفر نہیں کیا جائے گا قطر کو بیچنے کے لیے. قطر جب پی ٹی آئی کی حکومت تب بھی قطر نے اس وقت آفر کی تھی کہ وہ خریدنے کو تیار ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو پیپرا کا کمپیریٹیو پروسیس ہے اس سے نہیں گزریں گے, آپ ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم سے ڈیل کر لیں. تو اس دفعہ حکومت نے ایک آرڈیننس, آپ کو پتہ ہے, بلکہ اب وہ بل کی صورت میں پاس ہو گئے نیشنل اسمبلی سے, انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن ایکٹ. اس کے تحت اب G2G جو ڈیل ہے ایک حکومت اور دوسری حکومت کے درمیان, وہ بغیر کسی کمپیریٹیو پروسیس کے وہ ہو سکتی ہے. تو خیال یہ تھا کہ یہ پاور پلانٹس قطر کو بیچ دیے جائیں گے, $1.5 سے $2 ارب پاکستان کو ملے گا. لیکن ناظرین, وزیراعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا پاور ڈویژن کی ریکمنڈیشن کے اوپر کہ یہ پاور پلانٹس جو ہیں دونوں LNG کے, یہ آفر نہیں کیے جائیں گے. وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان پاور پلانٹس کے اوپر تقریباً $104 ارب کا قرضہ ہے. تو اگر قرضہ وہ مائنس کریں جو نیٹ پاکستان کو اس کا پیسہ ملے گا وہ 450 سے
$500 मिलियन मिलेगा, कंपैरेटिव प्रोसेस भी नहीं होगा, पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी है, तो खतरा यह था कि इसको एक स्कैंडल के तौर पर हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा जी, कि आपने डायरेक्ट हुकूमत को, फॉरेन गवर्नमेंट को एक प्लांट्स भेज दिए और पैसा भी आपने लिया $40 से $50 करोड़। तो ये एलएनजी के पावर प्लांट्स एक दफा फिर लिस्ट से ड्रॉप हो गए हैं। इसके बाद जो दूसरी 2-3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई और कमेटी भी वज़ीर साहब ने बनाई कि कतर को क्या बेचा जाए, पैसे लिए जाएं, उसमें जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के 51% जो स्टेक्स हैं वो कतर को ऑफर किए जा सकते हैं। इसी तरह जो रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, इंतहाई कीमती असासा पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली बाकी असासों की तरह ये भी तबाह हो रहा है। दिसंबर 2020 से होटल जो है वो बंद है, तो ये भी फैसला हुआ कि रूजवेल्ट होटल के भी 51% जो शेयर्स हैं वो कतर को ऑफर किए जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब PMLN की पिछली हुकूमत थी, उस वक्त PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI ने मिलकर जो PI का कानून है इसमें एक तरमीम की, और तरमीम ये थी कि अब PIA के 49% से ज्यादा शेयर जो वो बेचे नहीं जा सकते और मैनेजमेंट कंट्रोल भी नहीं दिया जा सकता। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कामरान कि ये कानून में तब्दीली कर लें आप। अब इतनी जल्दी हो सकती है, नहीं हो सकती, हमें नहीं पता। इसके साथ 2 और चीजें हैं जो कतर को ऑफर की जाएंगी। एक तो जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी मैनेजमेंट, एयर और कार्गो का जो बिजनेस है वो भी कतर को ऑफर किया जा सकता है। शायद खाकान अब्बासी साहब का ये ख्याल था मीटिंग में कि जो आप इसके है ओपन स्काइज पॉलिसी है, उसके तहत आप कतर को ऑफर करें और उनको सॉटीज आप ऑफर करें ताकि उनके लिए एक अट्रैक्टिव डील हो। जो पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, उसके ऊपर भी बात हुई। पहले ये प्रपोजल जो था वो नहीं था ऑन द टेबल कि कतर को भी ये ऑफर करने की बात नहीं थी, पहले सिर्फ UAE की हद तक थी। तो अब ये फैसला हुआ है कि कतर से भी ये कहा जाएगा अगर वो चाहें तो 10% तक स्टेक्स वो खरीद सकते हैं पाकिस्तानी लिस्टेड ऑयल एंड गैस कंपनीज में। एक बहुत बड़ी जो चीज डेवलपमेंट हो सकती है इस दौरे के दौरान कामरान, वो ये है कि जो LNG का कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत ने, इसी PMLN की हुकूमत ने किया था, उसमें फर्दर 10 से 15 साल की एक्सटेंशन की बात हो सकती है। तो अगर वो आपका जो डील है अगर वो एक्सटेंड हो जाए तो ये हुकूमत पाकिस्तान को एक मेजर रिलीफ होगा। उसके साथ ही जो LNG की पेमेंट्स हैं उसको भी डेफर करने की बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं। बट एक पैकेज डील है, किस हद तक हम कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, ये तो अभी टाइम बताएगा। मेरे ख्याल में एक और चीज भी जरूर यकीनन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरह UAE और सऊदी अरब है, कतर भी एक बड़ी पुरकशिश मार्केट है जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। और आपको पता है इस साल के आखिर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी वहाँ पे हो रहा है, तो जाहिर है कि उनको बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। तो लेट्स होप कि इस मामले में भी वो बात करेंगे, क्योंकि इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपका जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है उसको किसी हद तक एड्रेस करने में इशू को मदद मिलती है, और दूसरा फिर ये लोग जब बाहर जाते हैं तो रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उससे भी आपका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें बेहतरी आती है। अब दूसरा जो इसमें जाहिर है ना सिर्फ कतर बल्कि हम UAE को भी जो हमारे जो कौमी असासे हैं उनके हिस्से बेचने की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर कतर की आपने पहले बात की, UAE की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं कि शायद ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी पर को बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हम सॉवरेंटी अपनी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इस तरह की भी तनकीद हो रही है, ये इस तरह से कर रहे हैं। डू यू थिंक कि ये मौजूदा मुआशी जो इस वक्त सिचुएशन है, हमारे पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, या ये जो हम कर रहे हैं ये बेहतर है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो ये सऊदी अरब गए, UAE गए और वहाँ से इन्होंने पैसे मांगे, और दोनों कंट्रीज़ ने पैसे देने से इनकार कर दिया, और बिल्कुल ठीक इनकार किया। उनका ये ख्याल था कि पहले आपने जो पैसे लिए वो तो आज तक वापस नहीं किए। मिफ्ता इस्माइल खुद कहते रहे हैं कि 95-96 में हमने UAE से कोई $450 मिलियन, मेरा ख्याल एक दफ़ा $200 मिलियन आए थे, एक दफ़ा शायद 250, तो वो $450 मिलियन UAE का हमने पिछले को 30 साल में उनको तकरीबन वापस नहीं कर सके। अभी उनसे जब इमरान खान साहब ने UAE से $2 अरब लिया था वो वापस नहीं किया। सऊदी अरब से हमने $3 अरब लिया, वो सऊदी अरब नाराज हो गए, उसने वापस ले लिया। फिर हमने जाके मिन्नत की, वो मान गए, उन्होंने आपको दोबारा दे दिए। तो उनको समझ आ गई कि जैसे हम पहले अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी हुक्मरान है ये सुधर नहीं सकते, अब इनको उस रास्ते पे लेके आया जाए जहां पे इनको बताया जाए कि हर चीज फ्री नहीं है, अब आपको कुछ कीमत पे करना पड़ेगी। मेरा इसके अंदर सिर्फ ये कंसर्न है कि अब जिस तरीके से हुकूमत ये डील करने जा रही है, ये डील शफाफ होनी चाहिए। इसके अंदर अगर किसी को कोई शक है और अगर कोई कोर्ट में जाता है तो बिल्कुल कोर्ट को इस चीज की इजाजत होनी चाहिए कि उसकी वो स्क्रूटनी कर सके। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि कोर्ट है वो बगैर एविडेंस के वो डील को स्ट्राइक डाउन कर दे, जिस तरह हमारा पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस हुआ 2005-2006 में, वो बिक गया था इदारा, आज वो बंद पड़ा हुआ है। 2015 से अरबों रुपए का हमारा नुकसान हुआ। इस किस्म की जो वो है वो आपकी जो रिट्स फाइल होती है उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अगर कुछ
چیز غلط ہے تو اس کو بالکل کورٹس کو دیکھنا چاہیے, اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں اور جو بہت سارے ویسٹڈ گروپس ہیں جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہر طرح کے وہ فائدے لینے کے لیے تیار ہیں. بٹ مجھے یہاں پہ کامران بات یاد آ گئی, ہم نے پہلے بھی ہم تاجروں کا ذکر کرتے رہے ہیں, یہ حکومت سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تاجروں کے ساتھ, اور وہاں پہ یہ پھر فیصلہ ہوا کہ جو تاجروں کے اوپر ٹیکس لگا تھا وہ تو واپس ہو گیا. انہوں نے کہا جو اگلا جو ٹیکس کا نظام تاجروں کے لیے بنایا جائے گا وہ تاجروں کی مشاورت سے بنائے. تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جو ٹیکس چور ہیں ان کی مرضی سے آپ جو ہے وہ نظام بنائیں گے. تو اگلی دفعہ جب بجٹ آئے گا تو ظاہر ہے جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر یہ آتے ہیں اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے تو اس میں پھر جو عام آدمی ہے اس سے بھی مشاورت کر لی جائے کہ ان کی کیا رائے ہے. اگر آپ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح سے مذاکرات کر رہے ہیں تو بالکل شہباز ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم کام کرتے رہیں گے تو پھر شاید ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ کبھی نہیں سدھریں گے. یہاں پہ بریک لیں گے. معاشی حالات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو قرضوں کی اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے, بریک کے بعد اس میں بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو ابھی اعداد و شمار آئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے, بلکہ نظر ثانی کی گئی ہے, جو بجٹ خسارہ ہے وہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا. جب پہلے جو اعداد و شمار آئے تھے تو وہ ریکارڈ ہائی تھا. اب جو ریوائز فگر سامنے آئے ہیں تو اس میں جو پاکستان کا پچھلے سال میں جو بجٹ خسارہ تھا وہ 5,610 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. یعنی کہ یہ وہ ہے کہ جو آپ کی آمدن اور آپ کے اخراجات میں جو گیپ ہے یہ بنیادی طور پر اسے بجٹ خسارہ کہتے ہیں. اور یہی بنیادی وجہ ہے شہباز کہ اتنا بڑا آپ کے آمدن اور آپ کے اخراجات میں اتنا بڑا گیپ ہو تو پھر پیچھے یہی رہتا ہے کہ آپ قرضے لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو پھر ملک کی جو ہے نا گھر کی چیزیں بیچنا پڑتی ہیں. گزارا تو چلانا ہی ہے, آپ نے ملک کو چلانا ہے. نہیں تو جب یہ لیکن یہ اتنا ریکارڈ کیوں اس میں اضافہ ہوا ہے؟ دو کہ گورنمنٹ جو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ 9 مہینے تو ان کے شامل کرے نا, وہ تو کہتے تھے کہ اکانومی بالکل ایک ٹیک آف سٹیج میں تھی جب ان کو ہٹایا گیا. دیکھیں عمران خان صاحب کچھ بھی کہیں وہ سچ ہے اور جو ان کو چیلنج کرے وہ جھوٹ ہے, تو ان کی تو بات ہی نہ کرے نا. وہ ایک کلٹ بن چکے ہیں اور انفارچونیٹلی ان کے ایسے فالوورز ہیں وہ یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو کتنا ڈیمیج کیا ہے. آج کے اگر اعداد و شمار کا ہی آپ ذکر کر لیں, پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 5,480 ارب روپے کا فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا, اور ابھی جب کل فارملی منسٹری آف فائنانس نے فگرز اپنے ریلیز کیے ہیں تو یہ نمبر بڑھ کر ہو گیا 5,610 ارب. اب اس کے اندر ایک چیز آئی ہے, کوئی 198 ارب روپے کا کوئی ایسا خرچہ ہوا ہے جس کا وفاقی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پیسہ کدھر خرچ ہوا ہے, جس میں وزارت خزانہ کا جو بجٹ ونگ ہے اس کی اپنی نااہلی بھی شامل ہے کہ ان کو یہ ٹریک رکھنا چاہیے. ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بہت ساری سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز ہیں, پاکستانی مشنز ابراڈ ہیں, ان کی طرف سے نمبرز ہمیں پورے اویلیبل نہیں ہوتے, اور پھر اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا حساب صحیح نہیں ہوتا, تو کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس رسپانسبل ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان رسپانسبل ہے, نہیں رسپانسبل تو شاید یہ معمول کی بات ہے. یہ ان یوزول چیز ہے کہ اتنا ہائی جو ہے ڈسکریپنسی نہیں ہوتی. مطلب لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ جب سعودی عرب نے پاکستان کو $1.5 بلین کی گرانٹ دی تھی تو اس وقت کی حکومت نے اس کو ڈسکریپنسی میں شو کیا تھا. جب میں نے اس کے اوپر خبر کی تو پھر پتہ چلا اس کے پیچھے یہ گرانٹ ہے, بٹ وہ آپ کو نون تھا اور وہ ریونیو سائڈ پہ تھا. اس دفعہ یہ فائنینسنگ سائڈ سے آ رہا ہے, ایکسپینڈیچر والی سائڈ سے آ رہا ہے. یہ خرچہ ہوا ہے 198 ارب روپے کا, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر ہوا ہے. میں اس کے اندر پھر اس طرح کے جب پرابلمز آتے ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس قسم کا نظام پاکستان کے اندر چل رہا ہے. بٹ جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ 5,610 ارب روپے کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ تو ہے ہی. جو پچھلا مالی سال اس سے بھی پچھلے والا تھا 2020-21 کا, اسے یہ 51% زیادہ ہے. اور جو حکومت کا اپنا ہدف تھا پچھلی حکومت کا, اس سے بھی یہ 1,500 ارب یا 1,600 ارب روپے اب زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ تو حالات ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی بڑی بہادری میں تو کہوں گا ان کی کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں. شوکت ترین صاحب ناظرین نے آج ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے, ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے, انہوں نے سارا جو اس کرنٹ اکاؤنٹ بجٹ خسارے کا وہ ڈال دیا. انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب پہ انہوں نے ٹویٹ میں کہا جی کہ جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی تو یہ جو پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کوئی 447 ارب کا تھا, اب اگر 2,070 ارب کا ہو گیا تو ہم قصوروار نہیں ہے.
PMLN قصوروار ہے. ان کا جی کہ سبسڈی جب ہم گئے تھے تو 575 ارب کی تھیں, اب اگر 1530 ارب روپے کی سبسڈیز ہو گئی ہیں تو ہم قصوروار نہیں ہیں. تو شوکت ترین صاحب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ فیصلے کر کے گئے تھے, جس کی وجہ سے لینڈ مائنز آپ جو بچھا کے گئے تھے, اس کی جب ادائیگیاں ہوئیں تو وہ ادائیگیاں آپ کے ذمہ ڈالنی ہے یا مفتاح اسماعیل صاحب کی حکومت کے ڈالنی ہے, یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا. جس قسم کا سبسڈی کا پیکج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا اور شوکت ترین صاحب اس میں پارٹ تھے, اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے. اور اس میں ایک جو اور کام ہوا تھا اس جو مالی سال ختم ہوا کہ پاکستان کی اکانومی کی ری بیسنگ ہوئی تھی, اور شکریہ اس ری بیسنگ کا کہ ابھی بھی یہ جو ڈیفیسٹ ہے ان ٹرمز آف GDP یہ 8.4%, اگر نہ ہوتا یہ 10.4% آف GDP ہوتا. خیر نمبرز تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, یہ اکاؤنٹنگ پرپسز کے لیے یا دنیا کے لیے ٹھیک ہے جی کہ 10.4 ہے یا 8.4 ہے. یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوا 5610 ارب کا, یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ڈیفیسٹ, اور کامران اس کے نتیجے میں جو قرضے بڑھے اسی طرف آنے والا تھا کہ میں فگرز دیکھ کر تو مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تقریباً اب 60,000 ارب روپے پاکستان کے قرضے اور لائبلٹیز ملا کے ہو گئے ہیں, اور غالباً 2018 میں if I'm not wrong یہ 30,000 ارب روپے تھے. میرا خیال پی ٹی آئی کے فالوورز کو یہ دو نمبرز تو یاد ہوئے ہوں گے ان کو عمران خان صاحب کے جلسوں میں کہ 25,000 ارب روپے کے اور 30,000 ارب روپے کے قرضے چھوڑ کے گئے. یہ چور اور لٹیرے ملک کو لوٹ کے کھا گئے. اور اس کے بعد جب اقتدار میں آئے عمران خان صاحب, انہوں نے ڈیٹ انکوائری کمیشن بنایا کہ جب جنرل مشرف کا دور حکومت ختم ہوا تو اس وقت پاکستان کے ذمہ جو قرضہ تھا وہ ٹوٹل جو قرضہ تھا وہ 6,000 ارب. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ہو گیا 14,000 ارب, اور جب PMLN کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ہو گیا 24,500 ارب, اور ٹوٹل جو قرضہ پورے پاکستان کا تھا وہ ہو گیا 30,000 ارب. تو انہوں نے کہا جی کہ ڈیٹ انکوائری کمیشن بنے گا. تو ناظرین جو نمبرز آئے ہیں اس کے مطابق تو ایک اور ڈیٹ انکوائری کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ وزیر اعظم سابق جو ہیں عمران خان صاحب, ان کے جو 43 منتھ تھا اس میں تقریباً انہوں نے 19,500 ارب روپیہ پاکستان کے قرضوں میں مزید اضافہ کیا ہے, حکومت پاکستان کے قرضوں میں. تو یہ جو ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, وہ اب قرضوں کی وہ ٹوٹل جو وہ بن چکی ہے وہ 49,200 ارب روپے ہے. یاد رہے یہ فگر 24,500 ارب تھا جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے. تو کیا ایک اور ڈیٹ انکوائری کمیشن نہیں بننا چاہیے کہ 19,500 ارب روپیہ کیسے اس میں اضافہ ہوا؟ اگر میرا ذاتی اوپینین کامران پوچھتے ہیں تو شاید نہیں بننا چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ کہ قرضوں میں کیوں اضافہ ہوا. آپ کی آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا, آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو سونے پہ سہاگا ہوا وہ یہ کہ آپ کے جو روپے کی قدر میں بے تحاشا کمی ہوئی. جو آپ کا فورن ڈیٹ ہوتا ہے, جیسے ابھی جو پاکستان کے ذمہ ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ تقریباً 130 ارب ڈالر ہیں. اب یہ جو 130 ارب ڈالر ہے, اگر آپ اس کو جس وقت عمران خان صاحب گئے تھے 185 روپے کا ایک ڈالر تھا, اور جب عمران صاحب اقتدار میں آئے تو یہ 122 روپے کا تھا, رفلی ایک آدھ روپے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو 122 سے 185 پہ جب یہ گیا تو جو 130 ارب ڈالر یہ اس وقت جب یہ اقتدار میں آئے تھے جتنا بھی وہ قرضہ تھا, میرا خیال 115, مجھے اب نمبر یاد نہیں ہے, واٹ ایور ایکسٹرنل ڈیٹ نمبر جو بھی تھا, تو اس کو آپ نے 122 پہ ضرب دینی تھی, اب آپ نے 185 پہ دینی. اور اگر جب PMLN کے ٹائم پہ آج کا جو ریٹ ہے 215 پہ ضرب دیں گے تو نمبر وہی کھڑا 130 ارب ڈالر. اس کے لیے آپ کو جو روپیہ چاہیے وہ زیادہ چاہیے. بالکل, تو روپے کی ڈی ویلیویشن کا ایک میجر امپیکٹ یہاں پہ آیا, میجر امپیکٹ آتا ہے, اور بغیر کچھ کیے جو ہے نا بیٹھے آپ کا جو ہے قرضہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قرضے باقی دنیا کے ممالک بھی لیتے ہیں, لیکن ایشو یہی ہے کہ قرضہ لے کر اگر آپ اس کا پروڈکٹیو یوز کریں, اگر آپ کی معیشت اس سے بہتر ہو پھر تو وہ قرضے اچھے ہیں. لیکن اگر قرضہ لے کے صرف آپ ضروری اخراجات ہی اپنے پورے کر رہے ہیں اور قرضے پہ قرضہ چڑھاتے جا رہے ہیں تو وہ پھر یقینی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد رخ کریں گے بھارت کا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 15 اگست کو جب بھارت اپنا یوم آزادی منا رہا تھا تو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے پر جو اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا, ان کا جو خطاب کا جو بیسک فوکس تھا وہ تھا خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اور خاص کر کے انہوں نے جو ظاہر ہے کہ ہندی میں جو لفظ استعمال کیا ناری شکتی یعنی کہ خواتین کی طاقت, اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھارت کی ترقی میں یا کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے. این اس وقت جب یہ وہ بیان دے رہے تھے تو گجرات کی جو ریاست ہے جہاں پہ ان کی ظاہر ہے کہ جماعت کی BJP کی حکومت ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے ان 11 افراد کو جنہوں نے 2002 میں ایک مسلمان خاتون جن کا نام بلقیس بانو تھا, 19 سال کی تھیں اس وقت وہ, اور 5 ماہ کی حاملہ تھیں, جب 2002 میں گجرات میں ہندو مسلم فسادات ہوئے تو اس کے نتیجے میں
بلقیس بانو کو نہ صرف اجتماعی طور پر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی والدہ کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی 2 بہنوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس کے ساتھ ان کے خاندان کے 7 افراد کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اب 2008 میں فاسٹ فارورڈ ان 11 افراد کو عمر قید کی سزا دی گئی، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اس سزا کو چیلنج کیا ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ میں ایون کہ نظر ثانی کی بھی درخواست دائر کی، لیکن تمام جو پروسیسز تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے، اور جو عدالتیں ہیں بھارت کی انہوں نے اس کو مینٹین رکھا جو ان کی سزا دی گئی۔ لیکن بھارت کی جو گجرات کی ریاست ہے انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر ان کی جو سزائیں ہیں ان کو معاف کرتے ہوئے ان کو جیل سے آزاد کر دیا۔ اور شہباز جو صحیح بات جو پریشان کن بھی ہے، اور کسی بھی ناٹ جسٹ کہ یہ بھارت میں ہوا ہے، کوئی بھی مہذب معاشرہ ہے، اگر آپ نے بلیٹنٹلی اوپنلی مرڈر کیا ہو، گینگ ریپ کیا ہو، اور اس کے بعد جب آپ رہا ہو کے آتے ہیں تو جو تصاویر اور جو ویڈیوز جو امیجز ہیں وہ خود بھارت میں اپنے لوگ جو ہیں میڈیا کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ریپ کیا، جنہوں نے مرڈر کیا، ان کو وہ پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں، ان کو وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں، ایون کہ جو خواتین ہیں ان کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں، ان کا ویلکم کر رہی ہیں۔ تو یہ اگین ریفلیکٹ کرتا ہے جو پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ بھارت جو مذہبی آزادیوں کی جہاں تک بات ہے کہ کس طرح سے ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی کے خلاف، تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے، اور بھارت کے اندر بھی اس حوالے سے بڑا شور ہے۔ کامران اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مذمت ایک میرے خیال یہ لفظ جو ہے نا اپنا معنی جو ہے وہ کھو چکا ہے، اور جو آپ نے وزیر اعظم بھارت کی ان کی تقریر کا آپ نے ریفرنس دیا تو وہ شاید جن حقوق کی اور جس طاقت کی وہ بات کر رہے تھے وہ اس میں مسلمان خواتین نہیں آتی، وہ شاید ادر دین جو اسلام ریلیجن ہے ان کے لیے وہ سارے حقوق ہیں۔ اور جب سے ان کی حکومت آئی ہے مودی صاحب کی، تب سے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے، نہ صرف وہاں سے کشمیر میں تو چلیں وہ ان کا ایک مقبوضہ علاقہ ہے، وہاں پہ تو انہوں نے جو ظلم کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اس طرح انڈیپینڈنٹ ایکسیس نہیں ہے، میڈیا کی کوئی وہاں پہ اپروچ نہیں ہے، انہوں نے سلیکٹڈ وہ ایکسیس دی ہوئی ہے میڈیا کو وہاں پہ۔ بھارت کے اندر سے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اس ڈیٹائی سے اس کا دفاع کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جس ریاست سے اس خاتون کا تعلق ہے وہ گجرات ہے، اور وہاں پہ پھر بی جے پی کی حکومت ہے، اور جب 2002 میں یہ واقعہ ہوا تو اس وقت نریندر مودی صاحب وہاں کے چیف منسٹر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اور ان کے امریکہ نے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ وہ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے۔ خیر چونکہ اب وہ وزیر اعظم بن کے تو ان کو پابندی ہٹانا پڑی، تو اب بھارت کا جو دوگلا اور اس کا جو چہرہ ہے وہ اس واقعے سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی بھی حکومت اگر چاہے تو یہ ان کو جو ریلیز کیا ہے یہ آرڈر واپس ہو سکتا ہے، کورٹ کے اندر وہ جا سکتی ہے، اس میں اپیل کر سکتی ہے، لیکن اپیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کورٹ کی طرف سے ہی ایک جو ان میں سے جو مجرم تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان کا 1992 کا ایک قانون ہے کہ اس کے تحت جو ہماری سزائیں ہیں معاف یا کم کی جائیں، تو سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکٹ کیا تھا گجرات کی ریاست کو کہ آپ اس کو دیکھیں معاملے کو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو واقعی وہ سزائیں ان کی معاف کر دیں، لیکن انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن کے طور پر، کیونکہ انہوں نے ایک تو 14 سال پورے کر لیے، ان کا کنڈکٹ بڑا اچھا تھا، تو اس لیے ان کو رہا کر دیا۔ لیکن اس کے اندر جو ایک میرے خیال میں دیکھیں پاکستان میں بھی ایسے واقعات اس طرح کے تو نہیں، لیکن اقلیتوں کے ساتھ آف اینڈ آن واقعات ایسے ہوتے رہے۔ ہم یہ تو نہیں کہ کہتے کہ جی پاکستان پرفیکٹ ملک ہے، لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آف لیٹ اگر آپ دیکھیں تو ریاست کی پشت پناہی نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے ہی دیکھیں کے پی میں ایک ہندوؤں کا مندر تھا، وہاں پر کچھ گڑبڑ ہوئی، گرایا گیا ایک وہاں پہ کمیونٹی کی طرف سے، سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، وہ نہ صرف مندر دوبارہ تعمیر کروایا گیا بلکہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی، تو اور ریاست کی طرف سے بھی اس کی مذمت آئی۔ یہاں پہ فرق یہ ہے کہ ریاست جب ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتی ہے تو یہ پھر میرے خیال میں بہت زیادہ کنسرن والی بات ہے، اور اس لیے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کیونکہ 2012 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی تھی، ایک واقعہ ہوا کہ دہلی میں جب رات گئے بس میں ایک میڈیکل کی ایک سٹوڈنٹ تھی جن کو بعد میں نربھیا کے نام سے پہچانا گیا، جوتی ویسے ان کا نام تھا، ان میں 6 لوگوں نے ان کے ساتھ وہاں پہ اجتماعی زیادتی کی اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ ایک کیمپین بن گئی خواتین کے حقوق کے لیے، کئی مہینوں تک وہاں پر مظاہرے ہوتے رہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہاں پہ قوانین میں تبدیلی بھی کی گئی، اور ایون کہ پھر نہ صرف ان لوگوں کو سزائے موت ہوئی بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا۔ 2012 میں وہ واقعہ ہوا ہے، تو لوگ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعہ جو 2002 میں بلقیس بانو کے ساتھ ہوا تھا،
کیا یہ کم دل دہلانے والا واقعہ ہے؟ کیا اس میں بھی لوگوں کو اسی طرح کی سزائیں نہیں دینی چاہیے؟ بچی کا، ان کی فیملی کے ساتھ 7 لوگوں کو آپ نے مارا اور بہت بے دردی سے مارا، اور اس کے علاوہ آپ نے اجتماعی زیادتی، پریگننٹ تھی وہ، اور وہ پریگننٹ بھی تھی خاتون جو ہے نا، اور ان کی ہمت کو آپ کیا اپریشیٹ کریں کہ اتنی میرے خیال میں کربناک اس تکلیف کے باوجود انہوں نے فائٹ کیا، کیونکہ انیشلی جب وہ مقدمہ اپنا لے کر کے گئیں تو وہاں پہ گجرات کی جو پولیس ہے انہوں نے مقدمہ اس طرح سے درج نہیں کیا، ایویڈنس کو مٹانے کی کوشش کی، پھر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو انہوں نے اپروچ کیا، اس کے بعد ان کو جا کے کہیں نہ کہیں انصاف ملا، لیکن اب یہ جو 11 لوگ تھے وہ باہر آ گئے ہیں، اور خود جو بلقیس بانو ہیں ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی ایسا ہو گیا ہے، اور وہ خود سکتے میں، کیونکہ ان سے بھی نہ ریاست گجرات نے نہ کسی اور نے کنسلٹ کیا یہ فیصلہ لینے سے پہلے۔ پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی، مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔